बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बरस मुकम्मल हो चुकी है। उनकी जो कारकर्दगी रही है इंतज़ाम अरसे में, उस पर कई सवालात उठ चुके हैं और ये जो दीन है उनका ये कहना है कि KPK में जो हुकूमत है उससे ना सिर्फ आवाम परेशान है बल्कि ख़ुद उनके बानिए PTI ने अगस्त में जो बैड गवर्नेंस है और करप्शन के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान किया था और बैरिस्टर सैफ को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। यकीनन इन 11 सालों में सूबाई हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए, ना ही अवाम के इंसाफ और उनके हुकूक के लिए हमें कोई अमलन काम करते हुए नजर आए, कोई दिलचस्पी नजर आई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आया और जो पिछली हुकूमतों पर कर्ज के हवाले से बानिए PTI बारहा तनकीद करते रहे। खुद उनके अपने सूबे ने 10 सालों में 632 अरब रुपए का से ज़ायद का कर्जा लिया और 2030 तक का ADB के साथ एक एग्रीमेंट उनका साइन हुआ है जिसमें मजीद 2 अरब से ज़ायद का कर्जा लिया जाएगा। और उनके सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब भी ये फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि यह कर्ज तो कुछ भी नहीं है। तालीम सेहत के मसाइल अपनी मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है और यकीनन जो कुरम का अफसोसनाक वाक़या हुआ था वो पूरी आवाम उस पर अफसरदा है। मगर जनाब अमीन अली गंडापुर साहब जो कि KP के CM हैं वो पूरी लाहो लश्कर लेकर और सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाक पर चढ़ाई करते हुए नजर आए। सवाल ये उठाएंगे आज अपने प्रोग्राम में कि हकीकी आज़ादी और अवामी मसाइल का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने सूबे में क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई और यकीनन मसाइल तो हल हो नहीं सके हैं, लेकिन इस वक्त जो एक हमें इंतशार की कैफियत नज़र आई 26 नवंबर को, उसके बाद मुज़ाकरात की बाज़ सुनाई दी जा रही है, सिविल नाफरमानी की धमकियां भी नज़र आ रही हैं। लेकिन आज इस हवाले से कुछ हमें पॉजिटिव इनिशिएटिव नज़र आया। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो अख्ताम पजीर हुआ और एलामिया जो आया उस एलामी में कहा गया कि सियासी इस्तेकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत को तैयार है। तो ये बहुत अच्छा एक जस्चर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिला है। गेस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद है स्काइप पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं अरबाब खज़र हयात। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल समद कयूम याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अकमल घुमन हमारे साथ मौजूद है, तज़कियाकार। सर खुश आमदीद। समद साहब आपसे शुरुआत करती हूँ। यकीनन इंट्रो आपने सुना होगा और बहुत कुछ होगा आपका इसका जवाब देने के लिए। सर सवाल हम बेसिक जो उठा रहे हैं वो तो मुज़ाकरात के हवाले से और जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन 11 साल हो गए आपकी हुकूमत को सूबे में, बहुत वक्त मिला आपको बहुत कुछ करने के लिए, मगर उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई है PTI वहाँ पर? देखिए करेक्शन करता चलूँ, 11 माह की आप बात करिए परफॉर्मेंस की, 11 माह के अंदर नहीं सर 11 साल। अच्छा आप टोटल जी मैं 11 साल सूबे की हुकूमत की बात ये तो मुझे बड़ी इस पे तो हैरत का इजहार करूंगा कि अगर 10 साल यानी कंटिन्यूसली अगर एक सूबे की आवाम जो है वो हमें इलेक्ट करती है और उसके बाद हमें जो है मज़ीद तीसरी दफ़ा जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो कभी जो है वो KPK की तारीख में जो है 3 बार मुसलसल किसी को हुकूमत नहीं दी गई। मगर साथ में अगर परफॉर्मेंस की बात है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पिछले साल जो जुलाई से सितंबर तक की जो निगरान हुकूमत थी वो 10 अरब रुपए का खसारा उस वक्त शो कर दी है और इस साल की गवर्नमेंट जो है वो सरमाई की जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशूज़ जो फिगर्स जारी किए हैं उसके मुताबिक जो है सुबह खैबर पख्तूनख्वा ने 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है और वो ये कह रही है कि 160 अरब रुपए का खसारा जो है वो पंजाब ने शो किया है। और हैरत की बात तो ये है कि सिंध भी सरप्लस बजट दे रहा है, बलोचिस्तान भी सरप्लस बजट दे रहा है, KPK भी सरप्लस बजट दे रहा है, मगर अगर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कहीं पे नज़र आती है तो माँ से भाई टिकटॉक के वो कहीं और नज़र नहीं आती। तो अगर उन्होंने कोई तरक्की की है तो वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़रूर और आटे की बोरियों के ऊपर जो अपने वज़ीर आला की तस्वीरें लगा के तो शायद वो तरक्की के मेयार को ये मेयार समझते हों। मगर हकीकी बात की जाए, जहाँ पे तीसरी बार गवर्नमेंट मिलने के बाद वो जो तसलसल टूटा था वो पिछली गवर्नमेंट के निगरान गवर्नमेंट के सेटअप के दौरान हमने फिर सेहत कार्ड बहाल किया जिसमें 4 लाख लोगों का इलाज हुआ, 40 अरब रुपए उस पर खर्च हुए। इसी तरीके से
CRBC جو ہے کینال ریور پروجیکٹ جس نے ساؤتھ KPK کو جو ہے وہ سیراب، تو یہ ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جس میں جو ہے وہ یہ پروجیکٹس آپ KPK میں KPK کے والے سے بات آپ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے تعلیم کارڈ کا اجرا کیا، ہم نے تو صحت کارڈ کی بات. پھر یہ بلدیاتی ڈیال ہے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا احتجاج دکھایا کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے. دیکھیں یہاں پہ بلدیاتی نمائندوں کی جہاں پہ بات کر رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی وہ بات ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ چیئرمین سر یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. نہیں ریکارڈ پہ میں جا کے اگر چیئرمین صاحب سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ آپ تک خبر کس طرح پہنچتی ہے، یا وہ ہمارے باہر آنے مطلب اگر آج ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ آپ کے اپنے بلدیاتی نمائندے تھے نا چوٹیالہ؟ نہیں دیکھیں اگر ہمارے طریقے انصاف کے اگر آپ اندرونی سیاست کی بات کریں گے تو اس پہ کئی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ہماری پرفارمنس کا جو ہمارا جو اس کی کسوٹی ہے وہ نہ تو آپ نے طے کرنی ہے، وہ الٹیمیٹ اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ پبلک کے پاس ہوتا ہے، پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور پبلک جو ہے ہمیں تیسری بار اگر ہمیں موقع دے رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو بیانیہ ہے یہ کسی پرفارمنس گورنر راج کی راہ ہموار کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو مینڈیٹ جو ہے وہ حقیقی طور پہ اگر کسی جماعت کو تیسری بار مل رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے صحت کے حوالے سے بات کی تو سر آپ کی کریکشن کر دوں میں کہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے مفت علاج جو حال میں یہ مطلوبہ آپ لوگ کو جو رقوم تھی عدم دستیابی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے سر. ٹھیک ہے، افضل صاحب آپ نے یقیناً عبدالصمد صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہمیں 11 سال سے اگر حکومت میں ہیں وہاں KPK میں تو عوام نے ان کو رکھا ہوا ہے نا، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسک چیزیں جس میں ہم کہہ لیں کہ تعلیم ہے، صحت ہے، اور جو بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے بات کی وہ لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے آپ کی جمہوریت کی بیسک وہ نرسری ہوتی ہے، اگر وہ نمائندے ان کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ اس طرح کی کمپلین کریں اور عبدالصمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کا کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے شاہجہاں، میں نے ابھی عبدالصمد صاحب کی باتیں سنی ہے تو میرے خیال میں وہ کسی دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں صوبیدار حکومت پشاور میں بیٹھا ہوں اور پچھلے 10 سالوں سے ہم ان کی کارکردگی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں عوام نے یہاں پر تیسری مرتبہ منتخب کیا ہے، تو ان کی درستگی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ انہیں عوام نے درست نہیں کیا ہے، لیکن اگر میں اب وہ حقیقت بیان کرتا چلوں تو بات بہت دور تک چلی جائے گی، اس لیے میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کا اشارہ وہ اس طرف تو نہیں ہے ارباب خضر صاحب جب 2013 میں کیمپین نہیں چلانے دی گئی تھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو، ادھر اشارہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے جی 2013 سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور نہ ہی اور 2024 میں بھی وہ روکا نہیں ہے، 18 میں بھی یہ ہوا ہے اور 2024 میں بھی ہوا ہے، لیکن میں تو آپ کو کہا کہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. میں سرمد صاحب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ یہاں پر خود آ کر خیبر پختونخوا کا ایک وزٹ کر لے تو ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہاں پر کون سی دودھ کی نہر بہ رہی ہے، وہ کہ اگر ان کا آپ صحت کا وہ دیکھیں نظام وہ صفر ہے، یہاں پر جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے حالات اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو بھی افسوس ہو جائے گا. اس کے علاوہ ان کی جو ایجوکیشن کے حالات ہیں وہ بھی دن بہ دن ابتر ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان کا پولیس نظام آپ دیکھیں اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. ان کے جو ترقیاتی کام ہے جو انہوں نے گزشتہ یعنی پچھلے 10 سالوں میں کیے ہیں اور 1 سال ابھی اور ہونے کو آ رہا ہے، تو ان کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا میں وہ ہے پشاور BRT، اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا تھا گرین پشاور کے نام سے، اس پہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو شروع کیا تھا کہ ہم پتہ نہیں 10 لاکھ کے کتنے درخت لگائیں گے، وہ درخت اس کی حقیقت بھی پوری دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ ہم نے تو ادھر نہ ہی شمالی علاقہ جات پہ، نہ ہی پشاور میں، نہ ہی گرد نواح کے علاقوں میں ہم نے کہیں درخت نہیں دیکھے ہیں کہ وہ درخت لگے کہاں ہیں. اگر شاید ان کے اپنے گھروں میں لگے ہو تو وہ یا بنی گالا میں لگے ہو تو وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے یہ بلدیاتی نظام جو ہے، کیونکہ بلدیات جو ہوتا ہے تو وہ ہر صوبے میں وہ ایک یعنی وہ بنیاد ہوتی ہے ایک
صوبے کی ایک علاقے کی. لیکن یہاں پر اگر آپ بلدیاتی حالات ان کے دیکھیں تو ان کو 1 روپے فنڈ نہیں دیا جا رہا ہے, کیونکہ ان میں اس پہ ان کے نمائندے ہے ہی نہیں. بلدیاتی الیکشن جو ہوا تھا اس بار, تو مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ سرمد صاحب کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہاں پر تو ان کے امیدوار اپنے ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے جو بلدیاتی امیدوار تھے وہ تو ایک نشان اور دوسرے نشان آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہیں وہ جیت نہیں مل رہی ہے جس کی وہ توقع کر رہے تھے. بلدیاتی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں انہیں برتناک شکست ہوئی تھی جو ان کے امیدوار کھڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پورے, میں کے پی کی بات کرتا چلوں, یہاں پر ان کے, مجھے آپ ایک میئر بتا دے, مجھے ایک ان کا چیئرمین بتا دے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اکمل اس صاحب کے علاوہ میں آپ کو یہ جی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی جو کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں, جس طرح میں مرکز کی تو میں بات نہیں کروں گا, میں صوبے سے ان کی کمپیریزن کرتا چلوں, پنجاب کے ساتھ میں کمپیریزن کرتا ہوں کہ پنجاب میں جب صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو پچھلے اجلاس پہ جو باتیں ہوئی ہوتی ہے, یعنی جو ٹھیک ہے, کارکردگی ہوتی ہے, وہ اگلے اجلاس میں بیان کی جاتی ہے. لیکن چلیں ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں صوبائی کابینہ کے, تو اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کب اسلام آباد پر حملہ کریں گے, ہم کب پنجاب پر حملہ کریں گے, ہم کب دھرنا دیں گے, ہم کب سول نافرمانی کی تحریک شروع ٹھیک ہے, کریں میں گے. ذرا اکمل یہ ان صاحب کو کی بھی شامل گفتگو کارکردگی ہے. کر لیتی ہوں. اس کے علاوہ ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے یہاں ٹھیک پہ. ہے ارباب صاحب. اکمل صاحب گفتگو آپ نے سنی, ہم یہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ کے پی کی حکومت جو ہے, جو کہ پی ٹی آئی کی ہے, وہ 11 سال میں کیوں ڈیلیور نہیں کر پائی. خود ان کے بانی پی ٹی آئی نے کچھ سوالات اٹھائے. اگست بہت دور کی بات نہیں, اگست 2024 کی بات ہے کہ انہوں نے بیڈ گورننس پر, کرپشن پر جو ہے وہ کمیٹی بنانے کی بات کی. آپ تو تجزیہ کار ہیں, آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ بہت شکریہ شادیہ صاحبہ. اصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلچر یہ بن چکا ہے پولیٹیکل جماعتوں کا کہ وہ ہر صورت میں اپنی پارٹی کا اور اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہیں, اور اگر کوئی مخالف پارٹی بہتر پرفارم کرتی ہے تو اس کو ہم کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتے. تو اگر پی ٹی آئی کی 11 سالہ حکومت کا کے پی میں غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی وہ خٹک صاحب, پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ ایک سوشل میڈیا اور میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان میں ایک یہ بات بہت سامنے آئی جی کہ وہاں تحصیلدار اور ڈی سی آفس سے اور پولیس ریفارمز, واجد درانی صاحب اس زمانے میں آئی جی تھے وہاں, تو انہوں نے بہت ایسے کام کیے ہیں جی کہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور عام بندے کی رسائی جو سرکاری ادارے ہیں ان تک بھی ہے, اور لوگوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں جو وفاقی حکومت پنجاب اور کے پی میں دوبارہ تحریک انصاف کی حکومت بنی, تو پنجاب میں تو عثمان بزدار کی شکل میں اب وہ ظاہر کوئی پلیٹ فارم پہ تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں میں بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ عثمان بزدار کی شکل میں پی ٹی آئی کو ایک irreparable لاس ہوا. تو بات ہم چونکہ پرٹیکولرلی کے پی کی کر رہے ہیں, تو محمود خان صاحب جو تھے ان کو بزدار 2 بھی کہا جاتا تھا. اچھا, مجھے کچھ اتفاق یہ ہوا پچھلے کئی سالوں میں متعدد بار شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کا, تو چونکہ ایک جو ایر سے بات وہ یہ تھی کہ جی ان کو لانگ ٹرم پی ٹی آئی کو حکومت دی جائے گی اور کئی سال یہ چلیں گے, تو وہ شاید ایک اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی طرف زیادہ دھیان تھا. جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے اس طرح شاید دھیان نہیں دیا گیا. لیکن اب جو ابھی موجودہ علی امین گنڈا پور ہیں, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وہ ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ان کا جو پارٹی ہے اور ان کی کمپین کے وہ اس کے ہراول دستے کے طور پہ وہ اس کے لیڈر کے طور پہ رول پلے کر رہے ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ پولیٹیکلی علی امین گنڈا پور زیادہ سمارٹلی جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور اچھا پلے کر رہے ہیں, لیکن پرفارمنس کی طرف ظاہر ہے ان کا دھیان نہیں ہے. جیسے کہ کل خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بھی کہا, اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی حلقوں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے. ظاہر ہے ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اگر صرف ایک سمت کی طرف دھیان دیں گے تو دوسرے
جو حکومتی یا سرکاری کام ہے ان کی طرف سے آپ تھوڑا سا اغماض برتیں گے. تو جیسے کرم ایجنسی کے حالات ہیں یا جو وہاں کے ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں یا جو وہاں کے بلدیاتی اداروں کی طرف دھیان دینا ہے وہ اس طرح نہیں دے پا رہے جس طریقے سے دینا چاہیے. تو جو کل کی ڈیولپمنٹ خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں جو مروت صاحب کی تقریر کے بعد رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی تقاریر ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید آگے چل کے تھوڑے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور جو کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بہتر پرفارم کر پائے گی. ٹھیک ہے صمد صاحب, اب 10 سالوں میں آپ لوگوں نے 70% سے زائد قرضہ لیا اور علی امین گنڈاپور دوسرے صوبوں کی نسبت اپنے صوبے کو کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے, بہت ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ایک صوبے کے طور پہ جانا جانے لگا ہے. تو سر وہ جو قرضہ ہے وہ کس چیز کے لیے لیا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کئی پروجیکٹس, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروجیکٹس جو مطلب لگائے بغیر صوبے میں اتنا قرضہ لینا تو بہت بڑا سوال ہے. پھر وہ کرپشن کی طرف مڑ جاتی ہے بات. دیکھیں بنیادی طور پہ کیونکہ قرضے کا سوال جو ہے اس پہ بہتر جواب تو مزمل اسلم صاحب ہی دے سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے 2 ارب قرضے کی بات کی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیا ہے قرضہ, نہیں وہ ایگریمنٹ ہے 2030 تک کا, ٹھیک ہے 2 ارب 555 ہزار. دیکھیں اس میں جو ملٹی لیٹرل اس طرح سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوگی, وہ ڈائریکٹلی آپ کو کسی انفراسٹرکچر کے لیے قرضہ دیتی ہے. اب وہ ایک اسپیسیفک ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو اس اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے. ابھی میں نے آپ کو کینال ریور بینک کا جو ذکر کیا وہ ایک علیحدہ پروجیکٹ ہے جس سے جو ہے وہ ایک پورے ساؤتھ میں وہ ہونی ہے. اب اگر پریسائزلی مجھے آپ یہ کہیں کہ جی اتنا قرضہ لیا گیا اور اتنی اس میں اگر کوئی بے ضابطگی ہے تو یقیناً جو ہے وہ ابھی بی آر ڈی کا ذکر کر رہے تھے اور نیب اس وقت بھی موجود ہے, اس وقت اینٹی کرپشن بھی موجود ہے, اس وقت ایف آئی اے بھی موجود ہے جو کہ آپ کے وفاق کی اس میں ایک وفاقی ادارہ ہے. تو لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی ان کی ریزرویشن ہیں تو اور جب جہاں پہ اتنی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو وہاں پہ کوئی ایک آدھ کیس جو ہے اس کا آڈٹ کرا لیں یا کسی کو اس کرپشن کے ان چارجز کے اوپر یا اس کو صحیح سے پروو کر لیں. اگر الزام کے علاوہ صوبے کا کام ہے نا سر, PRT پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. دیکھیں بی آر ٹی پہ جو اپنے پروجیکٹ پہ اسٹے لیا ہوا ہے. جی دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اگر تو اس طرح بی آر ٹی پہ جو اسٹے ہے وہ کس کانٹیکس میں اسٹے لیا گیا ہے, کیا کہ اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا یا کیا وہ کوئی بے ضابط, یہ یہاں پہ ایک بیانیہ بنانا ایک اور بات ہو جاتی ہے. اس طریقے سے تو داستانیں لکھی پڑی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں, سندھ گورنمنٹ کے بارے میں, بٹ حقیقی طور پہ جب تک اس کو پروب نہیں کیا جاتا الزام وہ بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ اس الزام کو پریسائز کر کے اس میں آپ کرپشن کے اس اماؤنٹ کا ذکر کریں. اب اگر کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی بے ضابطگی ہو کہ ایک مشال یوسف زئی سے اگر سرکاری عہدہ واپس لیا گیا تو اس کے استعمال میں زیر استعمال ابھی تک وہ گاڑی موجود ہو, تو اس طرح کی جو مس کنڈکٹس ہیں جن کو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں. بٹ ادروائز جو ہے وہ اگر اس لیول کے اوپر میگا لیول کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ میرے ساتھ دستاویزات شیئر کریں. آپ کا ادارہ نیب اگر پورے اس کو وکٹمائز کر سکتا ہے پوری پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, تو ابھی تک جو ہے وہ ایک کیس تو ان کے خلاف بنا نہیں سکا, یہ ایک کیس میں جو ہے نا صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا. تو میرا یہ خیال ہے کہ تو سر وہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کرپشن کے اوپر ہی, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں پرفارمنس کے اوپر عمران خان صاحب 10 کمیٹیاں بنا دیں, ظاہری بات ہے کہ وہ باس ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے حکومت کے اوپر اگر حکومت کے اوپر انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کا ثواب دید ہے کہ اصل میں سوال یہ سمجھ صاحب یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ صوبے میں کوئی اس طرح کا مطلب کوئی منصوبہ جو ہے وہ زیر تعمیر نہیں ہو سکا, سب انڈر کنسٹرکشن ہی ہے. دوسرے کہ 632 ارب روپے اگر آپ لوگوں نے 10 سال میں قرضہ لیا ہے سر,
تو سوال یہی ہے نا کہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا گیا جو کہ ریونیو، جو کہ منافع بخش منصوبہ ہو، جو ریونیو لے کر آئے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو قرض لینا پڑ رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی منسٹری آف فائنانس کے مطابق 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے، ظاہری بات ہے گڈ گورننس کے تحت ہی جو ہے وہ سرپلس بجٹ دیا جاتا ہے، اس میں ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی ہے، اس میں جو ارباب صاحب تو پھر یہ تو پھر ان کا جو دعویٰ ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے، یہ 103 ارب روپے کا سرپلس بجٹ؟ دیکھیے بجٹ کی اگر یہ بات کر رہے ہیں نا تو بجٹ تو بجٹ کی آپ ایک طرف رکھ لیں، یہاں پر آپ دیکھیں ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہے، ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تنخواہوں کے لیے آئے روز احتجاج کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے سامنے کبھی ورکر ویلفیئر بورڈ، کبھی ایجوکیشن والے، کبھی جو ہے محکمہ صحت والے، کبھی اب جتنے محکمے یہاں پہ ہیں تمام لوگ کیوں ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آئے روز صوبائی اسمبلی کے سامنے اگر آپ دیکھ لیں تو ہر روز یہاں پر تو لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کسی کا کوئی ضروری کام ہو تو وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آئے روز ان کے خلاف احتجاجیں ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے سرکاری محکموں کے لوگ، ہم نے آج تک ایک سیاسی جماعت، ایک اپوزیشن جماعت جو KPK میں ہے، آج تک ان کے خلاف کسی نے احتجاج نہیں کیا ہے، اور نہ ہم احتجاج کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر سرکاری ملازمین ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اگر ہمیں تو ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں تو پارٹی قیادت کی جانب سے، مرکز کی جانب سے یہی ہدایات ملی ہے کہ ہم صوبائی حکومت کے راستے میں کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائیں گے، یہی وجہ ہے کہ ہم نہ احتجاج کرتے ہیں ورنہ ہم ان سے بہتر احتجاج کر سکتے ہیں، اگر یہ اسلام آباد میں دھرنا دے سکتے ہیں، اگر یہ پنجاب پر حملہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم یہاں پر ان کے وزرائے ہاؤس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ ترقی کرے، اور صوبے کی ترقی ہماری ترقی ہے، اکمل صاحب KPK کے عوام کو جو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی ہے، علی امین گنڈا پور اس کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا رہے ہیں، اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تو صحت، تعلیم، لا اینڈ آرڈر، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو صوبے کا ڈومین ہو جاتا ہے، اور یہ جو وفاق اور صوبوں کے جو وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے یہ تو چلو چلتا رہتا ہے، سندھ بھی شکوہ کرتا ہے، بلوچستان بھی شکوہ کرتا ہے، مگر کبھی سندھ اور بلوچستان میں یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے سرکاری وسائل کو لے کر وفاق پر چڑھائی کر دیں، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں، میں اکمل صاحب سے اس کا جواب لے لوں سر، ارباب صاحب اکمل صاحب سے جواب لے لوں۔ شاہزاد صاحب اگر آپ تھوڑا سا پولیٹیکل سچویشن کا تجزیہ کریں اور جو ویسے دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں، جیسے کہ کل قومی اسمبلی میں مروت صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ صورتحال گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ میں اپنے حلقے میں بھی نہیں جا سکتا، وہاں طالبان کا اثر و نفوذ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، دیکھیں ہر پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ تمام صوبوں کے پاس مختلف نوعیت کے بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن ان وسائل کا پراپر ایکسپلوریشن اور ان کا پراپر استعمال اور ان کی پوری نشاندہی، اس کا کوئی میکانزم ظاہر ہے اگر امن امان ہوگا، سیاسی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی، سماجی طور پہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں گی تو آپ ترقیاتی کاموں کی طرف اور ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اگر کسی صوبے کا حکمران یا کوئی سیاسی پارٹی صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود کی طرف پوری طرح دھیان نہیں دے گی تو عوام ہی انہیں فارغ کر دے گی، وہ بے شک بلدیاتی اداروں کی شکل میں ان کو ووٹ نہ پڑے یا وہ صوبائی قیادت کے لیے ان کو ووٹ نہ پڑے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح کے جو پچھلے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں PTI کو بڑی بری طرح شکست ہوئی تھی، جو اور پنجاب میں اور فیڈرل میں دونوں جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سٹیبلٹی ہے پولیٹیکل وہ کسی طرح آئے، اور صوبے اور وفاق فہم و تفہیم کے بعد 18ویں ترمیم اور وسائل کا فائدہ بھی تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی چیزوں کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک بات ہے۔ سمجھ صاحب اب ذرا آج آپ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ بھی آ گیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ جی یہ ریلائز کر لیا گیا ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام اور اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ملک کی ترقی کے لیے جو ہے بات چیت کے لیے تیار ہے، مگر سوال سر یہاں یہی ہوتا ہے کہ یہ بات چیت کے لیے تو بہت پہلے سے مذاکرات کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے، لیکن اس طرح سے معاملات آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ
کوئی بھی کسی قسم کے بھی مذاکرات جو ہیں ان کے لیے ایک اپروپریٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے، اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ موجودہ صورتحال ہے اس میں ظلمت کے سائے میں، گولیوں کی بوچھاڑ میں، عصمت دری میں، چادر اور چار دیواری کی پامالیوں میں، لوگوں کو گھروں سے اٹھانے میں، یہ انسانی حقوق کی جس طریقے سے بے رحمانہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں یہ اعلامیہ جو ہے وہ اتمام حجت پورا کرنے کے لیے تو شاید ٹھیک ہے کہ چلیں ایک اتمام حجت پوری ہو جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی کچھ ویلیوز کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی، یا مطلب اتنا شاید ہمیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کہ چلے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس ماحول کو سازگار بنا رہی ہے کہ جس ماحول میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کی جائے، یا وہ کوئی ایسی ایٹ لیسٹ بیان بازیوں کے حد تک بھی اگر وہ بات ان کے منہ سے جو آگ نکلتی ہے، جس طریقے سے یہ شعلے نکالے جاتے ہیں، جتنی تلخیاں بڑھ چکی ہیں. دیکھیں، تلخیاں کم کرنے کے لیے حکومت کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کچھ ایسے جیسچر شو کرے جس سے محسوس یہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، یا وہ سیاسی عدم اعتماد کو، عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتی ہے. لیکن جب ہم اتنی وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایٹ لیسٹ کم از کم ایک مذمتی بیان ہی جاری کر دیا جاتا ہے جو ہمارے شہداء تھے، یا ان کے لیے کوئی وہ پاکستانی تھے، وہ اس ملک کے شہری تھے، ان کے لیے جو ہے وہ ہاتھ ہی اٹھا دیے جاتے دعا کے. سر آپ لوگ بتائیں تو صحیح نا کہ مگر جہاں پر یہ الزام لگایا جائے کون شہید ہوا ہے، ان کے لوائقین کہاں ہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کے لوائقین، مطلب اس طرح تو کچھ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے نا. اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ کوئی مذمتی بیان، تو سر ہمارا آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پولیس جو کانسٹیبل ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، رینجرز کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص جو شہید ہوا ہے اس سے تو انکاری جو ہے نا وہ حکومت بھی نہیں ہے، مگر حکومتی وزیر دفاع اگر یہ کہے کہ اس شخص کو گولی جو ہے وزیر اعلیٰ کے اپنے لوگوں نے ماری، تو میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اگر اسلام آباد کے بلو ایریا کے اندر جو ہے کسی شخص کو ایک وزیر اعلیٰ، آپ کے ملک کا ایک وزیر اعلیٰ، اگر آپ کے الزام کے مطابق کی لوگوں نے گولی ماری، یا اس کے ذاتی مسلح یا کے پی کے گورنمنٹ کی پولیس نے اگر اس طریقے سے اگر یہ بات ہوئی ہو، تو پھر تو آپ کی اسٹیٹ کی سب سے بڑی گورنمنٹ کی ناکامی ہے. اس لیے نہیں کیا کہ میں بیچ میں بولتی ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میری بات مکمل نہیں ہونے دی. سر آپ نے دو باتیں کی. آپ نے کہا کہ سازگار ماحول چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کو آگے بڑھنے کے لیے، اور آپ کو کس طرح کا ماحول چاہیے؟ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آفر کر چکے ہیں کہ حکومت کو بھی اور آپ کو بھی کہ جی آئیں میرا گھر یا میرے آفس میں آ کے مذاکرات شروع کریں. تو نیک کام میں دیر کس بات کی؟ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. سر 26 نومبر کو حکومت ہی آپ کو آفر کر رہی تھی کہ جی ڈی چوک نہ جائیں، سنجانی میں آ کے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. تو آپ کا یہ جو گلہ یہ جائز نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ ارباب صاحب، اب چونکہ معاملات تھوڑے سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھی جو پیشکش ہے، یقیناً ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت بھی تلخیاں ختم کرنا چاہتی، معاملات آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. مگر سر مذاکرات میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں شاہدہ، پہلے میں ذرا ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو ہمارے صوبے کی امن و امان کی صورتحال ہے، تو اس پہ جو آل پارٹیز کانفرنس گورنر خیبر پختونخوا نے منعقد کروائی تھی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تھی، تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کانفرنس بلاتے، کیونکہ ان کے تو حالات اس طرح ہے کہ وہ اپنے ضلع میں بھی جو ان کا آبائی ضلع ہے وہ وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال اس حد تک خراب ہے. تو جو آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن نے منعقد کروائی تھی گورنر ہاؤس کی شاور میں، تو یہ تو چاہیے یہ تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کانفرنس بلاتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اس کاموں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح دھرنا ہو، احتجاج ہو، مارچ ہو، اسلام آباد پہ حملہ ہو، پھر اس کے بعد جھوٹے الزامات ہو کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اتنے لوگوں کو گولیاں ماری ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ آخر وہ لوگ گئے کدھر؟ کیا انہیں زمین نکل گئی ہے یا انہیں آسمان کا گیا ہے؟ اب میرا علاقہ ہے
جہاں پر میں رہتا ہوں، تو اگر میرے علاقے سے کوئی بندہ وہاں پر گیا ہو اور ان کو گولی لگی ہو، وہ شہید ہوا ہو، تو کسی لواحقین کو تو کچھ ان کا جنازہ ہوتا یا ان کے لواحقین کو تانے میں کوئی FIR درج کرواتے. پورے خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی بھی بندہ مجھے نظر نہیں آیا ہے جنہیں نے کسی تانے میں جا کر FIR درج کی ہو کہ میرا بیٹا غیب ہے یا میرا باپ غیب ہے یا میرا بھائی غیب ہے. تو یہ سب جھوٹے الزامات ہیں. پولی صرف کلینک اور کی رپورٹ صرف اٹھا کے دیکھ لینا. پولی دیکھیے وہ دیکھیں نا، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ انیشل کسی رپورٹ علاقے آئی میں تھی بھی آج تک ایک بھی ارباب جنازہ نہیں صاحب، ہوا ہے. ارباب صاحب، پولی کلینک میں جو انیشل رپورٹ انہوں نے جاری کی تھی، 28 لوگوں کو گولیوں سے زخمی ہونے کی رپورٹ، اور 3 ان میں جو شہادتیں جو تھیں وہ پولی کلینک نے رپورٹ کی ہے آپ کے سرکاری اسپتال میں. دیکھیں جو شہادت ہوئی تھی وہ تو پولیس والوں رینجرز کی ہوئی تھی، اور جو گولیاں چلی تھی، جو زخمی ہوئے تھے، جو اپنے کارکن زخمی ہوئے تھے، تو وہ تو آپ لوگوں کی اپنے بندوقوں سے ہوئے تھے. اگر میری گولی سے یا میری اگر جماعت کے گولیوں سے کوئی، تو پھر آپ کی وزارت داخلہ کہاں پہ ہے؟ ارباب صاحب، آپ کی وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام آباد ان کی جورسڈکشن ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے گولی چلائی، تو میں یہی آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ پھر کس طرح کی آپ کی یہ سٹیٹ آف افیئرز ہیں کہ جی آپ کے ہاں بندے مارے جاتے ہیں اور آپ ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے قتل سے ہی آپ انکاری ہو جاتے ہیں. کا یہ پروٹوکول ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر وہ سرکاری اہلکاروں کے ذریعے اپنے لوگوں پہ گولیاں چلائیں گے. خیر، آپ سمجھ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں، تو پولیس میں بھی کتنی زخمی ہوئے ہیں، رینجرز میں بھی کتنے زخمی ہوئے. میں آئی وٹنس ہوں، میں نے خود دیکھے کہ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، کیا وہ کسی کے والدین نہیں تھے، کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے جن پہ گولیاں چلائی گئی تھی اور جنہیں شہید کیا گیا ہے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ وفاق کو بچانا چاہتے تھے، وہ وفاق پر حملہ کرنے والوں کو بچا رہے تھے، اور اسی لیے اسی وجہ سے انہیں شہادتیں نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات تو یہ کہ اکمل صاحب میں ایک بات اور بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کو ایک طریقے سے حکومت پر دباؤ ڈالے کہ آپ بانی چیئرمین کو چھوڑ دے، بانی PTI کو چھوڑ دے، تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. تو اس طرح تو جو پاکستان کی جیلوں میں لوگ بند ہیں، تو وہ تمام ان کے لواحقین نکلیں گے، وہ احتجاج کریں گے، وہ حکومت کو بلیک میل کریں گے کہ آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دے، تو ہم اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے. چلے اب تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ بات ارباب صاحب اب تو عدالتوں کا کام ہے کہ عدالتوں سے ان کو اگر وہ بے قصور ہے تو عدالتوں سے ان کو رہائی ملے گی. بالکل صحیح بات. حکومت نہ کسی جیلوں میں بند لوگوں کو رہا کر سکتی ہے اور نہ یہ حکومت کا ڈومین ہے. دوسری بات پہ یہ کہتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حالات ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہے. اور جس طرح دوسری بات یہ کہ آج ہمارے اسپیکر صاحب قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے انہیں دعوت دی ہے کہ آئے مل بیٹھ کر جو حالات ہیں اس کو درست طرف چلے جائے، یعنی مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ جائے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ لوگ تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے میں ذرا اکمل صاحب سے اس کا جواب لے لوں. اکمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا PTI اس آفر سے فائدہ اٹھائے گی جو ایاز صادق صاحب نے دیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ اگر آپ اسپیکر صاحب کی ویڈیو دیکھیں مائنیوٹلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کچھ الفاظ بولیں اور آپ کی امپریشنز اور آپ کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہ دیں. اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ ایک پرخلوص آفر لگتی ہے، اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ کہا کہ میرا دفتر، میرا گھر، یہ تمام ممبران اسمبلی اس کے بلا امتیاز کے وہ حکومتی بینچوں سے ہیں یا وہ اپوزیشن کے بینچوں سے ہیں، وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور میں اگر کسی فہم و تفہیم اور مل جل کے کام کرنے کے حوالے سے میں یا میرا دفتر کسی کام آ سکتا ہے تو میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو پالیسی ٹو کرنی ہوتی ہے یا انالیسس یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو مختلف پارٹیوں کے رہنما ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ PTI کی جو سیاست کا جائزہ لیں تو انہی اسٹوڈیوز میں جب فروری میں پچھلے سال الیکشنز ہوئے تو میں نے کہا کہ سیاست کی وجہ سے ہی کوئی رستہ نکلے گا. بالکل. تو اصل میں صورتحال یہ تھی کہ جیسے بھی حالات تھے ان میں جو PTI کی آؤٹ پٹ تھی ممبران اسمبلی کے حوالے سے وہ بہت یعنی کسی کی توقع اس طرح نہیں تھی کہ اس طرح کا اچھا رزلٹ آئے گا PTI کے ریفرنس سے. اب یہ کہ PTI میں ایک یہ مقابلہ شروع ہوگا کہ کون جو ہے وہ سخت سٹانس لیتا ہے.
تو جو پارٹی میں ایسے لوگ تھے کہ جو بات چیت کے قائل تھے یا جو سمجھتے تھے کہ بھئی بات چیت سے کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال گزارنے کے بعد اب یہ جب سے دنیا بنی ہے ہمیشہ جو اقتدار سے دور لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اقتدار بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی اسی سمت میں ایک ہر پارٹی کا اپنی اپنی کوشش تھی، لیکن جو کل کا سنیریو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جو انٹرنیشنل حالات بن رہے ہیں اور جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کا تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پہ جو مروت صاحب ہیں ان کا بڑا وہ تھوڑی حاکش طبیعت کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے کل اتنی بیلنس گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اناؤں میں محصور ہیں، ہمیں ان سے نکل کے سب لوگوں کے لیے جو احتجاج میں اپنی جان سے گئے وہ حکومت کی طرف سے ہوں یا اپوزیشن کی طرف سے ہوں وہ سارے پاکستانی ہیں، تو اس میں جو خواجہ آصف کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے اور رانا ثناء اللہ کی طرف سے رسپانس آیا، میں تو سچی بات یہ ہے کہ ایک بینگ پاکستانی مجھے وہ جو بھی گلے گزاریاں ہوں اپوزیشن کی یا پاکستان تحریک انصاف کی، آپ یہ دیکھیں کہ جو محمود خان اچکزئی تھے ان کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کچھ نہیں کہتے رہے، یا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے، لیکن سیاست کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ملک جو ہے وہ سیاست کی بنا پہ آزاد ہوا کو ہم نے کوئی سر کل کے حریف آج کے حلیف اسی لیے بن جاتے ہیں ملکی مفاد کی خاطر، تو اسی طرح آپ کو ہمیں یعنی بینگ قوم اور پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی باہمی چپکلش اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً انہوں نے 1 سال میں بہت سیکھا ہے، بلکہ پچھلے 2 سالوں میں بہت ان کی جو سیاست ہے اس سے انہوں نے یقینی طور پہ سیکھا ہوگا۔ اور آپ شادیہ صاحبہ یہ بات ہمیں سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میں ایک پچھلے دنوں میں ایک سینئر صحافی خالق قیوم صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بات ایک بہت پتے کی بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی سسٹم کو تسلیم کیا تو وہ واپس آئیں، نواز شریف صاحب نے بھی سسٹم کو تسلیم کیا تو وہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے، اور عمران خان صاحب بھی اگر سسٹم کو تسلیم کریں گے تو وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سسٹم کو تسلیم کیا جائے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اپنا اپنا رول وہ پلے کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ملک جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے کی طرف بہتر انداز میں بڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ صاحب، اب یہ جو مذاکراتی کمیٹی کا جو آپ لوگ کا آج بڑا اچھا ہمیں جو اعلامیہ نظر آیا، اور یقین کریں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ عوام تک بھی اگر یہ خبریں پہنچی ہے تو وہ بھی سکہ سانسی لے رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیے یہ جو انتشار ہے یا جو بھی عدم استحکام ہے اس سے نقصان جو ہے صرف پاکستان اور عوام کا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے اس وقت ہمیں اکانومی کو لے کر معاملات تھے جو کہ اب بہرحال بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو لا اینڈ آرڈر کی اس وقت جو بڑی کروشل سچویشن ہے اس کے لیے سیاسی بات چیت ہی حل ہے سر، تو کیا آپ لوگ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں اور اسے کیا انکنڈیشنل کریں گے مذاکرات؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ مذاکرات سے انکار جو ہے وہ تو نہیں کیا جا سکتا، تو سر آفر تو آ گئی نا، آپ ایکسیپٹ تو کریں نا اس کو، اب کیا کرنا ہے آگے؟ اگر میں اس آفر سے کب انکار کر رہا ہوں، ایاز صادق صاحب جو ہے وزادار شخص ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میں ان کی اس آفر کو نہیں وہ کر رہا، لیکن میں آپ سے اچھا سر مجھے کلیئر بتا دیں آپ لوگ مذاکرات کرنا کس سے چاہتے ہیں، حکومت سے چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں، کس سے چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات کیونکہ اب حکومت ہی تو آپ کو آفر کر رہی ہے اور کون کرے گا آفر؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اتمام حجت کے لیے مذاکرات کرنا تو چلے میں مان لیتا ہوں کہ چلے ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر جہاں پہ آخری مقدمہ عمران خان کے اوپر قتل کا کر دیا گیا ہو اور اس ماحول میں آپ مجھے یہ توقع کریں کہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے، تو کوئی یہ اس طرح کے ماحول میں ایک نتیجہ خیز مذاکرات کا آؤٹ کم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری رہے گی، اس وقت تک یہ مذاکرات یا ان کا نتیجہ نہیں، یہ ایک مطلب فوٹائل قسم کی ایک ایکسرسائز ہوگی جس کو آپ جتنا سر 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کی سلامتی کے اوپر ایک اٹیک تھا۔ بہرحال چلیں پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور یقیناً جو ہم نے گفتگو کی اس کا کنکلوژن یہی نکلا کہ
तमाम मसाइल जो है वो बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बढ़ के तो कोई जंग हमें नज़र नहीं आई, लेकिन उसका हल भी हमें इसी बातचीत से ही नज़र आया। सो मुल्की सलामती और मुल्की खुशहाली के लिए यकीनन जो आज PTI का एलामिया निकला है उसमें यही बात की गई है, तो इसको यकीनन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम कि आज बड़ा अहम दिन D8 की 11वीं सरबराही इजलास, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। इस पर बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और D8 सरबराही इजलास जो कि 11वीं सरबराही इजलास है, उसमें शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मिस्र के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए, कायरा में मौजूद हैं। और 11वीं D8 समिट का जो मौजू है वो नौजवानों में सरमायाकारी और SMEs को फ़रोग देना, यानी कल की मईशत के हवाले से जो है वो ये इसका एजेंडा फिक्स किया गया है। प्राइम मिनिस्टर की क्या इंगेजमेंट्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने D8 वज़रा कौंसिल इजलास से भी खिताब किया। हमारे नुमाइंदे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑन ड्यूटी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्पेशल PTV न्यूज़ के मज़हर अब्बास साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा अपडेट के प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या इंगेजमेंट्स हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा ज़रा कि एक तो हम इस इजलास के एजेंडे पर तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्या इंगेजमेंट्स नज़र आ रही हैं? जी, वज़ीर आज़म अब से कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पहुँचे हैं इजिप्ट कायरा में, और वज़ीर आज़म यहाँ D8 सरबराही समिट में जो है वो शिरकत करेंगे। और इस दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नौजवानों को जो अपॉर्चुनिटीज़ है और नौजवानों का जो किरदार है मुल्क की तरक्की में, उस पर जो है वो रोशनी डालेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 1997 में तरक्की पजीर ममालिक ने ये एक D8 के नाम से, डेवलपिंग 8 के नाम से एक इक़्तिसादी ताउन तंजीम बनाई थी, और इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो इस D8 के जो मेंबर ममालिक हैं उनका आपस में तिजारती रवाबित, वफूद के तबादले, तालीम के हवाले से एक दूसरे की मदद, खित्ते में अमन के हवाले से मतलब एक दूसरे की हेल्प आउट करना, और किसी को माशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात करना, और मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल तलाश करना। अब वज़ीर आज़म यहाँ आए हैं। वज़ीर आज़म यहाँ पर कल जो है वो 11वीं D8 समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू जो है वो नौजवानों में सरमायाकारी और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को फ़रोग देना है, और मईशत के हवाले से इनकी तश्कील देना है, वो रखा गया है। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म एक मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी SMEs जो होती हैं जिनमें सरमायाकारी की जा सकती है, उसकी अहमियत पर जो है वो कल की जो समिट है उसमें गुफ्तगू। ये भी बता दीजिएगा, चूंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस हवाले से भी ये इजलास अहमियत का हामिल होगा, और ईरान के सदर के भी आने की इतलात है, तो साइड लाइन्स पर कोई मुलाकातें कोई स्केड्यूल हुई नहीं है? इस हवाले से कल एक स्पेशल सेशन रखा गया है जी, खसूसी सरबराही इजलास में, जिसमें गजा और फलस्तीन के हवाले से उसमें खसूसी तौर पर वजीर आज़म शिरकत करेंगे, और मशरक वस्ता के हवाले से जो इसराइली जारियत के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान है और सूरत हाल है और जो मजालिम है, बर्बरियत है, उस पर भी गौर ख़ौज़ किया जाएगा, और आलमी बरादरी को जो है इस हवाले से इक़दामात करने के हवाले से जो है वो लाया अमल तरतीब दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मज़हर अकमल साहब, इम्पॉर्टेंट है ये इजलास भी, और यकीनन इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि वैसे तो 1997 से ये इजलास हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे बात की कि इस वक्त जो
اسلامی ممالک ہیں ان کے تعاون اور اتحاد کو فروغ دینے کے حوالے سے بڑا پاورفل سمجھا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب سے یہ تنظیم بنی ہے کتنی نمایاں کارکردگی اس نے کی ہے؟ دیکھیں شادیہ صاحبہ، جو ملکوں کی ترقی ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں کی عوام کے ساتھ، اور جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ جتنے بھی اتفاق سے مسلم ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ہیں. تو جس طرح کہ اس کانفرنس میں ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ جو اسمال میڈیم انڈسٹریز اور جو نوجوانوں کو فوکس کیا گیا ہے، ہمارے ہاں بھی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اگر ان کو پراپرلی ٹرینڈ کیا جائے اور انہیں کاموں پہ لگایا جائے اور چھوٹی انڈسٹریز کی طرف دھیان دیا جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے اور ان کو گروتھ کے چانسز دیے جائیں، اور یہی جو منصوبہ ہے یہ پورے جو بھی ممبران ممالک ہیں ان میں اگر یہ امپلیمنٹ کیا جائے تو یقیناً اس کے نتائج آئیں گے. اور یہ اصل میں تھوڑا سا ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوٹو کاپی مشین کی طرف ہو، ایک طرف سے ہم کاغذ ڈالیں اور دوسرے طرف سے کاپی آ جائے. یہ جو اقتصادی منصوبہ جات ہیں ان کا بہت دیر تک نتیجے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، آپ کو لمبی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ جو پروجیکٹس کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. تو میں مثال دوں گا، جیسے میں خود سیالکوٹ سے ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس میں نوجوان، اس میں خواتین، اس میں جو آپ کی اسمال میڈیم انڈسٹری ہے، جس طرح سنگاپور کی آپ مثال لیں، آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں. تو ہم یہ سارے G8 جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ سارے ممالک اس بات پہ فوکس کریں کہ نوجوانوں کو کس طریقے سے آپ اس بزنس کی سمت لا سکتے ہیں، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھے انداز میں بہتر نکلے گا. اچھا، کیونکہ اس ایجنڈا اس کا یہی ہے کہ جی زراعت اور صنعت ہو گئی، مواصلات، سیاست کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ان تمام ممالک کی جو کوآرڈینیشن ہے اس سے جو ہے اکانومی میں بہتر لانا. لیکن موجودہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں کتنی دشواری ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں اس میں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ مصر اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ بھی رہے تھے، گو کہ اب بہتری آ گئی ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک عام فرد کے طور پہ یا ایک عام مسلمان کے طور پہ ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں جو فلسطین کی صورتحال یا خطے کی جو صورتحال ہے، لیکن ہم اوورال جو عالمی تناظر ہے سیاست کا اس کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اور خاص طور پہ غزہ کی پٹی میں جس طریقے کے ساتھ بربریت اسرائیل کر رہا ہے اور جس طریقے کے ساتھ بہیمانہ ظلم و ستم کی آخری حدوں کو وہ چھو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک قابل مذمت ہے. لیکن جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے یقینی طور پہ جس طرح کہ پی ٹی وی کے ہمارے نمائندے نے بھی بتایا کہ جی اس پہ ضرور کل کا سیشن ہوگا اور اس پہ بہتر نتائج کی توقع ہے. اور انشاءاللہ العزیز ایران کے جو سربراہ مملکت بھی آ رہے ہیں تو امید یہ کرنی چاہیے کہ اس سے مسلم ایرانی صدر آ رہے ہیں، ایرانی جو صدر آ رہے ہیں، اس سے جو امہ کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے اور خاص طور پہ جو فلسطین اور خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے بہتر لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ اکمل صاحب آپ کا. اور یقیناً سم اپ کر رہے ہیں کہ D8 کا جو دائرہ کار ہے یقیناً وہ تجارت، معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بہترین موقع ہے اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ خطے میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی یہ آرگنائزیشن جو ہے ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے پان.